अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन इस ज़र्रे नाचीज़ के साथ। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद सिन्फ़ नाज़ुक को दीन इस्लाम के बुनियादी फ़ज़ाइल और मसाइल से वाक़िफ़ कारी देना है। और गुज़िश्ता कई एपिसोड से, कई हफ़्तों से हमारा जो ज़ेली उन्वान है वो है नमाज की बुनियादी शराइत। जनाब, हमने बात की कि बुनियादी तौर पे नमाज की 6 शराइत हैं, जिसमें तहारत, सित्र औरत, इस्तक़बाल क़िबला, वक्त, नियत, और जो छठी शर्त है वो है तकबीर तहरीमा। इस पे बात करनी रह गई थी, तो आज के प्रोग्राम का यही टॉपिक है। हम बात करेंगे तकबीर तहरीमा के ताल्लुक़ से। नमाज में नियत के फ़ौरन बाद जो अल्लाह अकबर की सदा लगाई जाती है, इसकी शरई हैसियत क्या है। यूजुअली ख़वातीन कांधों तक अपने हाथों को बुलंद करती हैं, और जो मर्द हजरात हैं वो एयर लोब्स तक यानी कानों की लौ तक अपने हाथों को लेके जाते हैं। सही तरीक़ा क्या है? क्या उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखना है? क्या मोड़ा जा सकता है? किस तरह से फिर हाथों को बांधा जाए? क्या अल्लाहु अकबर की सदा पहले लगाई जाए या हाथों को पहले बुलंद किया जाए? हम ये सुन्नत तरीक़ा आज सीखने के लिए यहाँ ऑन द सेट्स मौजूद हैं मुफ्ती साहब से और अपनी आलिमात से। इनका तारुफ़ करवाती चलूँ जनाब। जो मेरी पहली मेहमान स्कॉलर हैं, माशाअल्लाह बाकमाल स्कॉलर हैं, दौरे हाजिर की ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए एक बेहतरीन मिसाल आलिमा सफ़ा फ़ातिमा को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम। हमारी जो आज की दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, माशाअल्लाह आप भी ठोस दलाइल के साथ मुदल्लल और मुकम्मल गुफ्तगू फरमाती हैं। आलिमा सदफ़ परवीन को भी सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं मेरी बहन? अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों को खुशामदीद कहते हुए आज के जो मुमताज़ आलिम दीन हम सब की रहनुमाई फरमाने के लिए ऑन बी पर बराह रास्त मौजूद हैं, उनका भी तारुफ़ करवा दूँ। माशाअल्लाह ज़ी ख़िरद और ज़ी वक़ार ख़िदमत दीन है आपका शिआर। मुफ्ती मोहम्मद मदनी रज़ा साहब को भी सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मिजाज गिरामी, अल्लाह का बड़ा करम। जनाब, बात हो रही है, जैसे मैंने बताने की कोशिश की, तकबीर तहरीमा जो कि नमाज के लिए बुनियादी शर्त है, इसके हवाले से मैं आलिमा सफ़ा फ़ातिमा चाहूँगी कि आपसे सवालात का सिलसिला शुरू किया जाए। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम से, कितनी माशाअल्लाह बहुत ही बड़ी बात है, और उसके नाम से ही हर इबादत को शुरू करना चाहिए, लेकिन इसकी शरई हैसियत क्या है? और बल्कि मुझे बताइए तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं? यहाँ से बात शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक मुसलमान का सबसे बड़ा असासा उसका ईमान होता है, और जो शख्स साहिब ईमान है उसके लिए इजहार बंदगी करना भी नहायत अहम मामला है। और इसकी वजह यह है कि ताकि बंदा अपनी बंदगी का इजहार के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान करे, अपनी आजिज़ी का इजहार करे, अल्लाह से अपनी मोहब्बत का इजहार करे, और इसी तरह बंदा क़ल्बी और रूहानी सुकून भी हासिल करे। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान करना एक तो नमाज के मौके पर तो है ही, ज़ाहिर है उसकी तो एक अहमियत है, लेकिन आम रूटीन में भी जो तकबीर के अल्फाज हैं उनको मशरू करार दिया गया है ताकि बरकतें हासिल की जा सकें। सुभान अल्लाह। तकबीर का लफ्ज़ी माना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान करना है। और जब हम नमाज की इब्तिदा के हवाले से कलाम करते हैं तो नमाज की इब्तिदा में जो तकबीर पढ़ी जाती है उसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है। और इसको तकबीर तहरीमा कहने की वजह यही है कि बहुत सारे ऐसे उमूर होते हैं जो आम रूटीन में तो मुबाह होते हैं, लेकिन ये तकबीर तहरीमा पढ़ने के बाद चूँकि हम नमाज में दाखिल हो जाते हैं, लिहाजा वो उमूर हम पर मना हो जाते हैं, ममनू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर खाना पीना, सोना, किसी गैर की तरफ इल्तिफ़ात
بات کرنا اور اسی طرح کلام کرنا. تو تکبیر تحریمہ جو شخص پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ وہ نماز میں داخل ہو گیا اور اس کے لیے یہ امور ممنوع ہو گئے جو کہ عام روٹین میں مباح ہوتے ہیں. تکبیر تحریمہ کے جو الفاظ ہیں وہ جو الفاظ منقول ہیں، معروف ہیں اور توقیفی ہیں وہ اللہ اکبر ہی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ تکبیر تحریمہ رکن کی حیثیت بھی رکھتی ہے اور بعض فقہا نے اس کو شرط بھی قرار دیا ہے. اگرچہ شرط ہو یا نماز کے لیے رکن کی حیثیت رکھتی ہو، دونوں صورتوں میں اس کی اہمیت نماز کے لیے ایسی ہی ہے کہ اگر تکبیر تحریمہ نہ کہی جائے تو نماز ہی شروع نہیں ہو سکتی. اچھا. قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ مدثر میں اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا. اسی طرح مزید اگر ہم دیکھیں تو سورۃ الاعلیٰ میں 30ویں پارے میں اللہ رب العزت نے تکبیر تحریمہ کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا. بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ جو سورہ مدثر جب نازل ہوئی ہے اور اس میں اللہ رب العزت تکبیر کے حوالے سے کلام فرمایا، اللہ رب العزت نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرمان کو سن کر تکبیر کہی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی تکبیر کے الفاظ ادا کیے. تو نماز کے اگر ابتدا کی بات کی جائے تو نماز کی ابتدا میں تکبیر تحریمہ کہنا یہ تو رکن کی حیثیت رکھتا ہے یا شرط قرار دیا جائے گا اس کو. بہرحال نماز کے لیے ایسی ضروری اور لازم چیز ہے جس کے بغیر نماز کو شروع نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے علاوہ جو نماز کی درمیان کی جو تکبیریں ہوتی ہیں وہ سنت کی حیثیت رکھتی ہیں. باقی پھر وہ بعض ایسی تکبیر اللہ اکبر کے ہی الفاظ عام روٹین میں اگر کہے جائیں تو یہ مستحب ہیں اور باعث برکت ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. بیٹا اور اپنے بچوں کو بتانے کے لیے، اپنے چھوٹوں کو بتانے کے لیے خاتون کی حیثیت سے، بینگ اے لیڈی میں یہ سمجھتی ہوں ناظرین، بلکہ آپ تمام بھی اس پیارے سے عمل کو دہرائیے میرے ساتھ بھی اور سب کے ساتھ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر کام سے پہلے اور ہر کام کے درمیان بھی اللہ اکبر کو یاد کیجئے اور اس کا نام لیتے رہیے. یقیناً برکتیں ہی ساری اسی کے نام سے ہیں. السلام علیکم. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی تھوڑا سا اونچا بولیے میری بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ کوشچن ہے کہ السلام علیکم. ہیلو. جی میری بہن. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بہت ہی ہلکی آ رہی ہے اس لیے میں سمجھ نہیں پا رہی آپ کیا کہہ رہی ہیں. جی ہیلو. جی جی کہیے. بہتر ہوئی آواز. ایک بیوہ ہیں جن کی اولاد نہیں ہے اور انہوں نے اپنے جو پیسے ہیں نا وہ قومی بچت بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے نامینیشن میں نا اپنے بھانجے کا نام لکھوایا تھا. اچھا کہ ان کی وفات کے بعد ان کو پھر پیسے ملے، اس میں کتنا حصہ ہوگا بھانجے کا؟ اچھا ٹھیک ہے جی. اوکے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. ایک اور کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بہن حمیرہ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال. آج میں نے آپ کو پہچان لیا. ہاں جی کیسی ہیں؟ شکریہ آپ کا. جی آج کیا سوالات لے کے آئی ہیں؟ 3 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے وقت کی کمی کی وجہ سے تیزی سے یہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ لگا دی اور نیت جو ہے نا وہ بعد میں کی تو کیا ایسی نماز ہو جاتی ہے؟ اچھا ٹھیک اور ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے تلفظ اگر کسی کا درست نہ ہو، جیسے اللہ اکبر کے لام کو اس نے کھینچ دیا تو کیا ایسی نماز ہو جائے گی؟ اچھا ٹھیک ہے. اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ کسی نے نیت کی اور نماز شروع کرنے کے لیے بھی اللہ ہی کہا تھا تو کوئی ضروری کام یاد آ گیا اور بات کر دی تو کیا ایسی نماز شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ اللہ اکبر کہنے سے شروع ہوتی ہے؟ اس کے حوالے سے بتائیے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ تمام کے لیے بہت ساری دعائیں. اور دوسرا سوال میری پیاری بہن عالمہ صدف سے، مجھے یہ بتائیے کہ تکبیر تحریمہ کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا کہ تکبیر تحریمہ کی اگر ایک جہت دیکھیں تو یہ شرط کی حیثیت رکھتی ہے، دوسری اس کی رکن کی حیثیت رکھتی ہے. تو اب جب ہم نماز شروع کرنے لگے تو ہم اس طرح قبلہ رو کھڑے ہوں باطہارت کہ ہمارے دونوں پیروں کے درمیان کم از کم 4 انگل کا فاصلہ ہو. ٹھیک ہے. اب چونکہ خواتین کی نماز کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں تو اس کے لیے اب کھڑے ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اپنی چادر کے اندر ہی کندھوں تک اٹھائیں گے اور اس میں یہ خیال رہے گا کہ جو انگلیاں ہیں وہ نارمل حالت پر ہوں، یعنی اس کو نہ بالکل پھیلا لیں گے، مڑی بھی نہ ہو، بند بھی نہ ہو،
اور بالکل سیدھی بھی نہ ہو, اچھا سیدھی نارمل حالت میں ہو. صحیح. اور یہ خیال رکھیں گے کہ انگلیوں کے پیٹ اور ہتھیلی کا رخ قبلے کی جانب ہو, اچھا جانب قبلہ قبلہ ہو, یعنی ایسا نہ ہو کہ یوں کر لیں, ٹھیک قبلہ رخ ہو. ٹھیک. اور جو ہمارا چہرہ ہے وہ بھی جانب قبلہ ہو, اور بہت بہتر ہے کہ جو نگاہ ہے وہ بھی قبلے کی جانب ہو. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ نیچے لائیں گے, اس طرح کہ جو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی ہے سینے پر چھاتی کے نیچے رکھیں گے, اس پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رکھیں گے اور ہاتھ باندھ دیں گے. ناظرین آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک بریک لے رہی ہوں, اس کے بعد میں ان سے یہ طریقہ ریپیٹ کرواؤں گی. ہمارے ساتھ رہیے, درود پڑھتے رہیے. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین, اور آج کے پروگرام کا عنوان ہے تکبیر تحریمہ, یعنی اللہ اکبر کے ساتھ نماز شروع کرنا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی, میں شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری پیاری بہن, کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ جی میرا اختری بیگم نام ہے. اختری بیگم, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. کیا سوال کیجیے گا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے صبح اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے ذرا مجھے نا. اچھا جی, تو میں ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی نماز پڑھ لوں تو یہ صحیح رہے گا؟ ظہر سے قبل, ٹھیک ہے جی, بہت اور شکریہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر حقیقے کا گوشت کہتے ہیں نانی کو اور والدین کو نہیں کھانا چاہیے. نانی اور والدین, ہاں جی نہیں کھانا چاہیے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. صحیح ہے صحیح ہے, ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں. صدف پروین, آپ ہمیں سنت طریقہ بتا رہی تھی خواتین کے لیے تکبیر تحریمہ کا, مکمل کی. جی میں یہ بیان کر رہی تھی کہ کیونکہ یہ شرائط نماز میں سے بھی اور ارکان میں سے بھی ہے, لہٰذا جب آپ نماز کے لیے کھڑی ہوں تو تکبیر تحریمہ سے پہلے پچھلی جتنی بھی شرائط تھیں وہ آپ کی کمپلیٹ ہونی چاہیے. یعنی آپ اگر نیت کریں تو وہ نیت بھی آپ کی تکبیر سے پہلے ہونی چاہیے. اگر آپ نے ایسا کیا کہ تکبیر بعد میں پہلے لگا لی اور نیت بعد میں کرنے تو درست نہیں ہوگا. یعنی طریقہ یہ بتایا تھا کہ جب آپ نماز کی ابتدا کرنے لگیں تو اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں قدموں کے درمیان کم از کم 4 انگل کا فاصلہ ہو. اچھا, اب دونوں ہاتھ اپنی چادر کے اندر ہی خواتین اس طرح اٹھائیں گی کندھوں تک کہ جو ہاتھ ہیں ان کی انگلیاں نارمل حالت میں ہوں, نہ بالکل پھیلی ہوئی ہوں اور نہ بالکل ملی ہوئی ہوں. اچھا, انگلیوں کا پیٹ اور ہتھیلی کا رخ یہ جانب قبلہ ہو, چہرہ بھی قبلے کی جانب ہو, جھکا کے نہ رکھیں. اچھا, اور نگاہ بھی قبلے کی جانب ہو. اب نیت کی الفاظ یا تو دل میں مستحضر کر لیں یا بہت بہتر ہے کہ الفاظ نیت زبان سے ادا کر لیں. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ نیچے لائیں گے اور اس طرح باندھیں گے کہ جو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی ہے سینے پر چھاتی کے نیچے رکھیں گے, اس کے اوپر یہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رکھ کے ہاتھ باندھیں گے. اچھا, تو گویا کہ 6 سنتیں تکبیر تحریمہ کی ہیں. دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا, ٹھیک ہے, انگلیوں کو نارمل حالت پر رکھنا, انگلیوں کا پیٹ اور ہتھیلیاں یہ جانب قبلہ ہونا, تکبیر کہنے سے پہلے ہاتھ اٹھانا اور تکبیر کہنے کے فوراً بعد باندھ لینا, اور سر کو نہ جھکانا تکبیر کہتے ہوئے. یہ 6 یعنی سنتیں نماز کی. حضرت ہم آپ کی سمت آئیں گے. ناظرین, ہماری خوش نصیبی کہ مفتی محمد مدنی رضا صاحب آن بی پر براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب, بات ہوئی کہ ہاتھ پہلے اٹھانے ہیں اور پھر تکبیر کہنا ہے, اس حوالے سے بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیجئے کہ یہ جو دونوں عمل ہیں ان میں کوئی وقفہ ہونا چاہیے یا فوراً ہاتھ اٹھا کے ہم نے اللہ اکبر کہہ دینا ہے, یا پہلے اللہ اکبر کہنا ہے پھر ہاتھ اٹھانے. اور تکبیر تحریمہ میں جو لفظ اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہماری بہن نے جو تفصیلاً ذکر کیا کہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے, یعنی پہلے ہاتھوں کو قبلے کی جانب کریں اور پھر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اس کو باندھ لیں. اچھا, یہ سنت طریقہ ہے. اچھا, لیکن اگر بالفرض کسی نے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ دیے اور اس میں تھوڑی بہت تاخیر ہو گئی کہ اگلے جو اذکار ادا کرنے ہیں اس میں بہت زیادہ تاخیر نہیں ہوئی, بہت معمولی سا اگر فرق آیا ہے تو نماز بہرحال اس میں ہو جائے گی, کیونکہ ہاتھ اٹھانا یہ سنت کریمہ ہے. اگر بالفرض کسی نے ہاتھ نہیں اٹھائے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا, تو اس میں یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ ایک تو ہے تکبیر تحریمہ اور ایک ہے کہ اس تکبیر تحریمہ کے الفاظ. تو تکبیر تحریمہ جو ہے یہ شرط ہے یا فرض ہے, جیسے کہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے, لیکن اس میں جو اللہ اکبر لفظ جو ہے یہ اس کی ادائیگی واجب ہے. یعنی اگر کسی شخص نے مثال کے طور پر اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور طریقے سے کوئی اور کلمات کے ذریعے تکبیر کہی, جیسے سبحان اکبر کہہ دیا, تو اس صورت کے اندر نماز کا آغاز ہو جائے گا, لیکن اس نماز کو ریپیٹ کرنا یہ ضروری ہوگا, کیونکہ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے.
اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہاں پر یہ سوال ہے کہ اگر سبحان اکبر بھی کہہ رہے ہیں تو اللہ کا ہی ذکر ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شریعت مطہرہ نے جس عبادت کی ادائیگی کا طریقہ ہمارے لیے خاص کر دیا ہو تو اب ہم اس طریقے کو نہیں بدل سکتے، اور جہاں شریعت نے ہمیں اجازت دی ہوگی وہاں پر پھر ہم تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن وہ شریعت کی اجازت کے ساتھ۔ تو یہاں پر چونکہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی نمازیں ادا فرمائی ہیں اس میں اس کا آغاز اللہ اکبر کہہ کر ہی کیا گیا ہے، لہٰذا اس صورت میں اللہ اکبر کہنا واجب ہوگا۔ اگر کسی نے یہ نہ کہا، دوسرے الفاظ تکبیر کہہ دیے، نماز شروع ہو جائے گی، لیکن اس کو ریپیٹ کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر کی شرعی حیثیت کے حوالے سے مفتی صاحب نے ہم سب کی رہنمائی فرمائی۔ عالمہ صفا فاطمہ، میں آپ کی سمت بھی یہ سوال لے کے آؤں گی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کیا غلطیاں کرتی ہیں اس تعلق سے؟ جی دیکھیں، اللہ اکبر کی ادائیگی کے حوالے سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ تو یہی ہیں کہ اللہ اکبر نارملی جیسے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو صحیح پراپر طریقہ ہے وہ اللہ اکبر، لام کو تھوڑا پر ادا کیا جائے گا اور اللہ اکبر کی ادائیگی کی پڑھا جائے گا، لیکن اگر ایسا ادا ہو تو نماز پھر بھی درست ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی نے اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر کہہ دیا جیسا کہ نارمل روٹین میں کہا جاتا ہے، اس سے نماز ہو جائے گی، البتہ قرات کے اصولوں کے خلاف ہوگی، لیکن نماز کی صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ادائیگی کرتے ہوئے اس طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں کہ الف کا مثال کے طور پر آپ نے زیادہ اس میں تاخیر کر دی ادائیگی میں، مثال کے طور پر اس طرح ادا کیا اللہ اکبر، کھینچتے ہوئے اس کو ادا کیا، تو یہ اب کبریائی کا اظہار نہیں بلکہ ایک سوال بن جائے گا، تو چونکہ سینٹنس چینج ہو گیا جس کی وجہ سے یہ نماز شروع نہیں ہو سکے گی۔ تو یہاں پر احتیاط یہ ہے، یعنی لگانا عربی میں سوالیہ بنا دیتا ہے، کوشچن سینٹنس بنا دے گا اس کو، لہٰذا ایسی کنڈیشن میں یہ نماز گویا کہ تکبیر تحریمہ نہ کہی تو نماز ہی شروع نہ ہوئی، تو اس لیے احتیاط کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ صحیح پراپر ٹائم پر ادا کی جائے، کیونکہ بعض اوقات ہم جلدی میں جب نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری احتیاط یہ ہے کہ نماز جس طرح ہم اس کے باقی ارکان سیکھتے ہیں تو قرات کے اوپر بھی توجہ دی جائے، یعنی اس کی صحیح طور پر ادائیگی کس طرح ہوگی، ان الفاظ کی ادائیگی پر بھی توجہ دیتے ہوئے ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے۔ اگر خواتین یہ کہیں کہ اس لیے لمبا کھینچ دیا ہم نے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے؟ یہ شرعی عذر نہیں ہے، کیونکہ جہل یعنی معلوم نہ ہونا یہ شرعی عذر شمار نہیں ہوتا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ اپنی بنیادی عبادت بھی تو نبھاتے ہیں نا، جو سب سے پہلی آپ سوچیں نا کہ آخرت میں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کیا یہ عذر پیش کر سکیں گے؟ تو یقیناً پھر جو بنیادی عبادات ہیں بچوں کو انگریزی تلفظ پر ٹوک رہی ہوتی ہیں تو آپ کو عربی گرامر کی بھی کتاب بعد میں دی جاتی ہے، اور فونکس اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پہلے سکھائی جاتی ہیں، خواتین جو ہے وہ اسی دور میں لگی ان تمام چیزوں پر بھی توجہ دینا ان سے بڑھ کر ہے۔ جی، اس حوالے سے میں آپ کی اسم بھی آؤں گی، اور جو ہاتھ اٹھانا ہے رفع یدین اس تعلق سے بات کریں گے، لیکن ایک کال بھی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ میرا نام عائشہ، اور میرا سوال یہ ہے جی عائشہ، میری امی کو اپنے شوہر سے روٹے 15 سال ہو گئے ہیں، اب وہ ہمیں، میرے چاچو ہیں وہ ہماری واپس صلح کروانا چاہتے ہیں، کیا ہم صلح کر لیں؟ اچھا، چاچا جو ہے وہ صلح کرانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی صدف، ہم آپ کی سمتائیں گے، ہاتھ اٹھانا یعنی رفع یدین، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ابھی بیان کیا گیا کہ تکبیر تحریمہ ایک چیز ہے اور ایک ہے عمل کرنا، یعنی ہاتھ اٹھانا، یہ سنت کریمہ ہے، لہٰذا اگر کسی نے کسی پرابلم کی وجہ سے یا بلا وجہ بھی اگر ہاتھ نہیں اٹھائے تو بہرحال اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن بلا عذر شرعی ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ بعض لوگ ساتھ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں ہاتھ اٹھے اور ساتھ ہی اللہ اکبر بھی لبوں سے ادا ہو گیا، تو یہ سنت طریقہ نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بھی خیال رکھے کہ بعض لوگ دل ہی دل میں جیسے اللہ اکبر کہہ لیا تو اس میں تلفظ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے دل میں کہا اور آپ کی آواز آپ کے کانوں تک نہ پہنچی، بشرط یہ کہ آپ کے کانوں میں کوئی یعنی اونچا سننے کی بیماری نہ ہو یا اطراف میں شور و غل نہ ہو جیسے جنریٹر چل رہا ہوتا ہے، تو اگر یہ کچھ نہیں ہے لیکن آپ نے اتنی آواز سے کہا تھا کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جاتی تو پھر نماز ہو جائے گی، لیکن اگر بہت آہستہ کہا تو پھر اس میں بھی یعنی بیان کیا گیا کہ پھر اس طرح نہیں ہوگی نماز۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے تکبیر تحریمہ کہتے وقت کہ جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان کے لیے تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے،
یعنی اب وہ کون سی نماز ہے جن میں قیام فرض ہے؟ تو یہ سنت فجر، اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، قریب با واجب ہے، لہٰذا اس کے لیے تکبیر تحریمہ لگاتے ہوئے کھڑے ہونے کی حالت میں قیام میں تکبیر کہی جائے گی۔ اسی طرح جتنے بھی فرائض فجر کے 2 فرض ہیں، اسی طرح ظہر اثر مغرب عشاء کے جو فرائض ہیں، اسی طرح وطر ہے، تو اس میں بھی تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر لگانی ہوگی۔ لہٰذا اگر کسی نے بیٹھ کے لگائی بلا عذر شرعی تو پھر اس میں یہ کہ اس کی نماز اور جو بیٹھ کے ہی خواتین گھٹنوں میں تکلیف ہے آج تو کل ان کا تو مسئلہ ہی وہ الگ پھر کر سکتی ہیں نا، وہ تو بیٹھ کے ہی تکبیر ان لگا کا سکتی تو ہیں۔ مسئلہ ہی الگ ہے نا۔ اچھا وہ مسئلہ الگ ہے، وہ پھر آزار آ جائیں گے ان کے حوالے سے۔ ٹھیک، آپ کی بات مکمل ہو گئی حضرت۔ ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں یہی سوال لیتے ہوئے لے کے کہ تکبیر تحریمہ اور ہاتھ ایک ساتھ اٹھا لیے یا کچھ تلفظ میں مسئلہ آ گیا، جیسے آپ بتا بھی چکے ہیں اس حوالے سے، اور جو خواتین بیٹھ کے ہی نماز ادا کر رہی ہیں جبکہ جو تکبیر لگانی ہے وہ کھڑے ہو کے لگانی ہے، بالخصوص انہوں نے بات کی کہ فجر کی سنتیں اور فرائض، تو اب وہاں پہ کوئی ریلیکسیشن شرعی حیثیت شرعی حوالے سے؟ دیکھیں اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کوئی فرض کی ادائیگی ہوتی ہے تو وہاں پر ریلیکسیشن صرف اسی صورت کے اندر ہوگی کہ جب ضرورت شدیدہ ہو۔ اگر کوئی ضرورت شدیدہ نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ شدت کے ساتھ کوئی تکلیف نہیں ہے، تو وہاں پر پھر ریلیکسیشن کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ عموماً یہاں پہ میں ایک تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں کہ یہ بعض اوقات خواتین جب کسی مقام پر جماعت کے ساتھ نماز کے لیے جاتی ہیں، جیسے مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ امام صاحب رکوع کے اندر ہوتے ہیں تو فوراً جاتے جاتے اللہ اکبر کہتی بھی رکوع کے اندر چلی جاتی ہیں۔ تو یہ جو بھی ہماری بہن نے ذکر کیا کہ تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے، جہاں پر قیام فرض ہو اس میں تکبیر تحریمہ بھی شامل ہوگی کہ اس کے لیے بھی قیام کیا جائے۔ تو اب اگر مثال کے طور پر نماز میں شامل ہوتے ہوئے جھکتی ہوئی اگر کہا کہ اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کا کمپلیٹ ہونے سے پہلے یعنی یہ تلفظ کمپلیٹ ہونے سے پہلے اتنا جھک گئیں کہ ہاتھ اگر بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، تو اس صورت میں بھی نماز شروع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قیام کی حالت نہ رہی، لہٰذا اس میں بھی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات جب جماعت کے اندر ہی شرکت ہوتی ہے تو وہاں پر ایک یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے صرف رکوع میں چلی جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بس یہی جو ہے نا وہ رکوع والی کافی ہو جائے گی۔ تو اگر یہ تکبیر تحریمہ رکوع کی نیت سے کہی تھی تب تو یہ نماز شروع نہیں ہوئی، اور اگر یہ رکوع کی نیت سے نہیں تھی، تکبیر تحریمہ کی نیت سے تھی، تو رکوع کی سنت ترک ہو جائے گی، کیونکہ 2 دفعہ جو ہے وہ تکبیر کہنا یہاں پر ضروری تھا۔ تو یہ بھی ایک احتیاط ہے جو عموماً جماعت کے معاملے میں اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ باقی تلفظ کے اعتبار سے ہماری بہن نے اچھے انداز سے ذکر کر دیا ہے، لہٰذا اس کو بھی ذہن نشین رکھا جائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جناب دیکھیے ماشاء اللہ ہم سب کتنے خوش نصیب ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جو اغلاط ہم سے ہو جاتی ہیں اس حوالے سے بھی کلام ہو رہا ہے، اور AIYQ TV اور تمام ذمہ داران کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ ماشاء اللہ سیکھنے سکھانے کا یہ عمل جاری و ساری اور رہے گا۔ اس بریک کے بعد درود بھیجیے۔ اللہم صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین، ندا نسیم کاظمی کے ساتھ، اور بات ہو رہی ہے تکبیر تحریمہ کے عنوان پہ۔ میں چاہتی ہوں کہ عالمہ صفا فاطمہ میں آپ کی سمت آؤں، اور آپ نے بڑی ماشاء اللہ تلفظ کے حوالے سے بالتفصیل کلام کیا ہے اور ہم سب کی رہنمائی فرمائی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ دوبارہ، کیونکہ بات ہی اس حوالے سے ہو رہی ہے، تو ادائیگی کا طریقہ اور کون کون سی احتیاطیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ جن پہ بات ہونا رہ گئی ہے، اور تلفظ اللہ اکبر کا کیا ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں، تمام نماز کی طرح تکبیر تحریمہ میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بعض صورتوں میں اگر غلطی ہوئی تو نماز ہو جائے گی، لیکن قرات کے اصولوں کے خلاف ہوگی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ اکبر صحیح ادائیگی ہے، اور اگر کسی نے اللہ اکبر کہا تو بھی نماز ہو گئی، لیکن قرات کے اصولوں کے خلاف ہوئی۔ لیکن بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو نماز کے کو جو ہے وہ نماز کے لیے ایسی ہوتی ہیں کہ نماز ان صورتوں میں ہوتی ہی نہیں، یعنی منعقد ہی نہیں ہوگی، ابتدا ہی نہیں ہوگی نماز کی، اور وہ ایسی غلطی ہے مثال کے طور پر اگر کسی نے اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر کہا، تو یہ یہاں پر اس کو گویا کہ انہوں نے کوشچن سینٹنس بنا دیا، اور جو کبریائی کا اظہار تھا وہ اب نہ رہا بلکہ ایک سوالیہ انداز بن گیا، لہٰذا ایسی کنڈیشن میں نماز نہیں بدل گئے۔ جی، تو اس لیے پراپر ادائیگی کی جائے۔ جو تھوڑی بہت مسٹیک ہے جیسے اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ اکبر نہ کہا، تو یہ تو چل جاتی ہے، لیکن ہونا یہی چاہیے کہ جب ہم باقی چیزوں میں ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو یہاں بھی رکھا جائے۔ ایک بات اور عرض کروں گی کہ جب تکبیر تحریمہ کے حوالے سے یہ اصول سامنے رکھا جائے گا تو اب آپ سوچ لیجئے کہ پوری نماز میں تجوید کا خیال رکھنا،
اور ان غلطیوں سے بچنا کس قدر ضروری ہے. تو جس طرح ہم رکوع سجود وغیرہ کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تو جب ہم قرات کر رہے ہیں تو صحیح طور پر ادائیگی کرنا پوری نماز میں ہی بہت زیادہ اہم ہے. تو جناب آپ نے عربی کی ادائیگی پہ خصوصی طور پہ توجہ دینی ہے. ترجیحی بنیادوں پہ آپ سب نے اپنی تجوید کو اور اپنی قرات کو درست کرنا ہے. حضرت ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں. میری ایک بہن نے پوچھا ہے، کالرز کے سوالات ناظرین میں شامل کر رہی ہوں، کہ وہ بیوہ ہیں اور قومی بچت میں انہوں نے کچھ رقم رکھوائی تھی، نامینی جو تھا وہ ان کا بھانجا تھا، وفات کے بعد کیا بھانجے کا کچھ حصہ ہوگا اس پیسے میں سے؟ الرحمن الرحیم. پہلے تو دیکھیں یہ جو اس طرح کی اسکیمز وغیرہ میں رقم رکھوائی جاتی ہے تو عموماً وہاں پر جو ریٹرن میں ملتا ہے وہ فکس اماؤنٹ ہوتا ہے جو کہ سود کی ایک شکل ہے. اور یہ فکس اماؤنٹ لینا اس طریقے سے جائز نہیں ہے. تو اب آپ نے جو وہاں پر رقم رکھوائی ہے اس کی شرعی حیثیت ہے قرضے کی، اور وہ رقم جب آپ رکھوا رہے ہیں تو وہ ابھی آپ کی ملکیت میں ہی شامل ہے، اور اس پر جو پروفٹ مل رہا ہے وہ تو آپ کے اپنے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ کسی اور کو نومینیٹ کیا جائے. لہٰذا وفات کے بعد بھی اگرچہ بھانجے کو نومینیٹ کیا ہو لیکن اس کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ رقم بھانجے کے لیے بھی لینا منع ہے. اور باقی رہی وہ اماؤنٹ جو وہاں پر انویسٹڈ ہے، جو وہاں پر ابھی رکھی گئی ہے، تو ان کی وصیت یا ان کے کہنے کی وجہ سے وہ بھانجے کو نہیں ملے گی، بلکہ اس اماؤنٹ پر جو شریعت کے احکام ہیں وراثت کے وہ جاری ہوں گے. اور اس میں بھانجے کا درجہ تو بہت بعد میں آتا ہے، پہلے والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، پھر چچا وغیرہ ہیں، ان سب کے معاملات ہوتے ہیں. تو پھر یہ تفصیل جو ہے وہ رشتہ داروں کی کسی مستند مفتی صاحب کو بتا دیں، اور پھر وہاں سے آپ فتویٰ لے لیں کہ کس طریقے سے وراثت تقسیم ہوگی. اچھا، وقت کی کمی ہے یا میری بہنیں تھکی ہوئی ہیں یا جلدی میں ہیں، میری بہن نے سوال کیا ہے تو جو ہے وہ تکبیر پہلے لگا دی اور نیت بعد میں کی. سوالے سے بات ہو چکی ہے لیکن آپ بتا دیجئے تلفظ درست نہیں ہے، لام کو بہت کھینچ دیا یا پر نہ پڑا. تو اب مجھے ذرا اس تینوں سوالات کے جوابات دے دیجیے. دیکھیں اس سلسلے میں پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نیت جس اعتبار سے وہ کہہ رہی ہیں کہ باقاعدہ الفاظ کی ادائیگی نہیں کی تھی اور وہ بعد میں جو ہے وہ ذہن میں لے کر آئیں، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اگر پیچھے کوئی ایسی چیز ہو کہ جو نماز کی ادائیگی پر دلالت کر رہی ہے اور دل میں بس اتنا تصور کر لیا کہ فرض ہے، تو میرے خیال میں اس میں کوئی گھنٹوں نہیں لگتے، چند سیکنڈز کا یہ کام ہوتا ہے کہ اگر وہ انسان اختیار کر لے کہ میں فرض پڑھ رہی ہوں تو وہ ہو جائے گا. اور اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی جو میں نے نیت تھی وہ سرے سے کی ہی نہیں، اللہ اکبر کہہ دیا اور پھر بعد میں دل میں میرے خیال آیا، تو دل میں یہ خیال بھی اگر بعد میں آئے تو پھر یہ نماز شروع نہیں ہوگی اور یہ نفل میں شامل ہو جائے گی. کہ وہ پہلے کی جو عمل ہے وہ نماز کی ادائیگی پر دلالت تو کر رہا تھا لیکن یہ نماز فرض ادا نہیں ہوگی، نفل ادا ہو جائے گی. اس صورت میں پھر یہ بعد میں کی جانے والی نیت معتبر نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ کہ اس میں اللہ اکبر کہتے ہوئے تلفظ کی ادائیگی، تو معنی جب بھی کسی مقام پر تبدیل ہوں گے تو وہاں پر نماز کی ادائیگی کی صحت پر پرابلم آئے گی. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شور و غوغا نہ ہو اور اس کے اندر بھی اتنی بلند آواز سے اللہ اکبر نہ کہا تھا کہ اپنے کانوں تک آواز نہ پہنچی، تو اس صورت میں بھی نماز کا آغاز نہیں ہوگا. لہٰذا اس کے بارے میں ویسے ہی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، تو اس کو ذہن نشین رکھا جائے تاکہ نماز کی ادائیگی میں پرابلم نہ ہو. جی میری بہن کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کالر شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں نے سوال کیا ہے کہ میں ملک میں چیزوں میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتی، میں کرسی پر بیڈ پر بیٹھ کے نماز ادا کر. ٹھیک کرسی پہ نماز ادا کرتی ہیں. سوالے سے بات کرتے ہیں. اللہ ہی کہا اور پھر کوئی ضروری کام یاد آ گیا، حضرت تکبیر لگا رہے ہیں اور اللہ اکبر نہیں کہا، تو کیا وہ نماز بعد میں شروع کی جا سکتی ہے؟ پہلے وہ کام کر لیں، شرعی حکم کیا ہو؟ دیکھیں اللہ اکبر کہنے سے نماز کا فوراً آغاز نہیں ہوتا جب تک کہ یہ تکبیر کمپلیٹ نہ ہو. لہٰذا اگر لفظ اللہ کہا اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئی اور تو پھر یہ نماز جو ہے اس کا نماز اگر اس نے ادا کی ہے، مثال کے طور پر اللہ اکبر کہہ کے اللہ کہا، تو اب اس سے نماز کا آغاز نہیں ہوگا، بلکہ اگر درمیان میں انہوں نے گفتگو کر لی تو وہ جا کر دوسرا کام کر سکتی ہیں. یہ نماز کا آغاز نہیں ہوا ہے اس میں. اچھا ٹھیک ہے. اختری بیگم نے پوچھا کہ وہ صبح نہیں اٹھ پاتی ہیں، کچھ ان کے ساتھ آزار ہیں، تو وہ ظہر سے قبل نماز فجر ادا کر لیتی ہیں، ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں ایک تو یہ چیز ذہن نشین رکھیں کہ اگر وہ صبح ویسے اٹھ جاتی ہیں لیکن نماز کی ادائیگی کے لیے وہ اٹھ نہیں پاتی ہیں اور اس میں کوئی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے اٹھنے میں،
بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ رات کو کسی بیماری کی وجہ سے دوائیاں اتاری جاتی ہیں، تو اس بیماری کی وجہ سے جو دوائیاں اتارو اس میں اتنی گہری نیند ہوتی ہے کہ آپ جتنا بھی جلدی اٹھ جائیں آنکھ اپنے ٹائم پر ہی کھلتی ہے، وہاں پر پرابلم ہو جاتا ہے، اور وہ دوائی اتارنا بھی ضروری ہے، تب تو چلیں اس کے اندر رعایت ہوگی۔ لیکن اگر نارمل روٹین ہے اور اس میں بس سستی ہو رہی ہے کہ ہماری آنکھ نہیں کھل پا رہی، جیسے بھی سردیاں ہیں تو بستر سے باہر نکلنے کا دل نہیں چاہ رہا تو ہم زور سے پہلے پڑھ لیں، تو اس طرح کے آزار جو ہے وہ بنیاد نہیں بنیں گے، اور وقت پر ہی نماز ادا کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے تو اسی وقت پر ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ جس میں آنکھ واقعتاً نہیں کھل پا رہی، اپنے طور پر ساری چیزیں مقرر کر لی تھیں، سارے اہتمام کر لیے، لیکن کسی اور عذر کی بنیاد پر آنکھ نہیں کھلی، تو پھر اس میں رعایت ملے گی، پھر وہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ عقیقے کا جو بھی عقیقہ جس بھی جانور سے کیا ہے، وہ گوشت نانی اور والدین کو کھلایا جا سکتا ہے؟ عقیقے کا گوشت ویسے ہی استعمال کر سکتے ہیں جیسے قربانی کا، تو اس میں نانی، نانا، دادا، دادی، پھوپھا، پھوپھی جتنے رشتہ داروں کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں، چاہے تو تقسیم کریں، چاہے تو اپنے پاس ہی رکھ لیں، کسی کو بھی نہ دیں، کچھ سب جائے۔ والدین میں علیحدگی ہوئے 15 برس گزر چکے ہیں، چاچا اب صلح کرانا چاہتے ہیں، کر لیں صلح؟ دیکھیں یہ علیحدگی اگر صرف ناراضگی کی حد تک ہے اور اس میں نکاح کا طلاق کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تب تو پھر یقینی سی بات ہے کہ صلح کر لینی چاہیے۔ نفسانی خواہشات کی بنیاد پر اس قدر قطع تعلق کی یہ بہت خطرناک ہے، اور اس میں اگر جس کا بھی قصور ہے، ابھی فی الحال ان چیزوں کو نہ دیکھیں، پچھلی چیزوں کو بھلا کر ہی زندگی شروع ہو سکتی ہے، اور اگر صلح کرنی ہے تو پچھلی ساری چیزوں کو بھولنا ہوگا، اور یہ ابھی ذہن سے نکال دیں کہ کس کا قصور تھا کس کا نہیں تھا، نئے سرے سے آغاز کریں تو پھر اس کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر واپس ملنے کے بعد اسی طرح قطع تعلق کی گناہ میں مبتلا ہونا ہے تو پھر اب ویسے ہی اتنا دور ہیں تو پھر دور ہی رہیں، تو بہت بہتر ہے کہ پھر رشتہ ہی بالکل ختم کر دیں تو اچھا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے چلنا ہے تو پھر اچھے انداز سے چلیں کہ یہ رشتے اس طرح کے اگر آپ لے کر چلیں گے تو بہت خطرناک اس کے اندر ایشوز ہو سکتے ہیں۔ آپ قطع تعلق ہی کریں گے، پھر اگر والدہ بلا وجہ اپنی اس کی بنیاد پر نفسانی خواہشات کی بنیاد پر شوہر سے ناراض ہیں تو وہ گناہ گار ہوتی رہیں گی، تو اس طرح کے گناہوں سے بچنے کے لیے پھر علیحدگی بہتر ہے۔ لیکن اگر پکا عزم ہے تو پھر چل سکتے ہیں، اور جبکہ طلاق کے معاملات نہ ہوں، اگر طلاق ہو چکی ہے تو پھر اس کے اعتبار سے حکم ہوگا کہ 3 طلاقیں اگر ہو گئی ہیں تو پھر حلالے کے بغیر صلح نہیں ہو سکتی، اور اگر اس سے کم طلاقیں ہیں تو پھر اس صورت کے اندر نکاح کرنا ہوگا، تو یہ تفصیل پھر ذہن نشین رکھ لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، یا ان ریٹن کسی سے لے لی جائے وہ تفصیل؟ جی ان ریٹن بھی لے سکتے ہیں۔ کالر نے پوچھا ہے، عالمہ صدف پروین، میں آپ سے اس سوال کا جواب لینا چاہوں گی، کرسی پہ میری بہنیں جو نماز پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے شرعی عذر موجود ہے، وہ ہاتھوں کو کیسے آگے رکھیں نماز کے لیے، اور وہ کہاں کتنے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، سجدے میں کہاں پہ ہاتھ رکھیں، ذرا تفصیل سمجھا دیں گے؟ ہاتھوں کو بلند کرنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا، بیٹھ کے وہ تکبیر لگائیں گے آرام سے۔ جہاں تک سجدے اور رکوع کا تعلق ہے تو وہ سر کے اشارے سے، رکوع کے لیے کم جھکیں گے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کوئی ڈیسک وغیرہ یا کوئی کتاب یا کوئی چیز رکھ لیتے ہیں، اس کے اوپر الگ سے سجدہ کرتے ہیں۔ نماز کے لیے کرسیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، آگے سے جو ہے وہ تختہ لگا ہوا ہوتا ہے، ڈیسک بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ ہاں تو یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ رکوع کے لیے آپ کم جھکیں اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ۔ خواتین کیا احتیاط کریں اور کہاں غلطیاں کرتی ہیں؟ ایک جملے میں 2 جملوں میں جواب دے دیجیے۔ غلطیاں تجوید کی ہوتی ہیں، ادائیگی کی ہوتی ہیں، اور وجہ یہی ہوتی ہے کہ سیکھ کر نماز نہیں ادا کرتے، بس جیسا بڑوں کو دیکھا ویسے ہی ادائیگی شروع کر دی۔ تو باقاعدہ اپنے بچوں کو بلوغت سے پہلے ہی یہ طریقے سکھا دیے جائیں تجوید وغیرہ، تاکہ ان تمام غلطیوں سے دونوں عالمات کا اتفاق ہے کہ وہ جو کرسی ڈیسک والی ہوتی ہے اس پہ نماز سجدہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں صحیح پراپر طریقہ جو بیان کیا گیا ہے وہی ہے کہ کوئی چیز سامنے رکھ کر سجدہ نہ کیا جائے جبکہ آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہوں، اشارے سے سجدہ ہوگا، اور جتنا آپ سجدے کے لیے جھکے ہیں اس سے کم آپ رکوع کے لیے جھکیں گے، اور یہی سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھک لیا جائے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، میں بہت مشکور ہوں مفتی محمد مدنی رضا صاحب آپ کی، عالمہ صفا فاطمہ آپ کی، عالمہ صدف پروین آپ کی، ناظرین آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ کالز کرتے ہیں اور ہمارے پروگرامز کو کامیاب بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہیں کوئی کمی کجی رہ گئی ہو تو اپنی بارگاہ میں اسے جو ہے وہ معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور ہم سب کی اس کاوش کو، اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔